अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। अगरचे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है जिन पे डिबेट करनी है, टॉक करनी थी, लेकिन फिर से मुझे जो है वो बरतरफ मुलाजमीन के बहाली का जो मसाइल है उसके ऊपर गुफ्तगू करनी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान भर से दोस्तों का जो है वो राब्ता किया जाता है, ख़ासकर ये जो मुलाजमीन बहाल हुए हैं इनकी जानिब से, और अपने मसाइल बताए जाते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि तैयब भाई आप ही जो है वो हमारे लिए एक उम्मीद है, और आप चूँकि शुरू दिन से हमारे मसाइल को उठा रहे हैं, अब जब इदारे हमें बहाल कर रहे हैं तो उस बहाली के अंदर फ़लाँ फ़लाँ हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इनको जो है हाईलाइट करें। तो उम्मीद आपकी हाईलाइट करने से जो है वो एक तो हमें तसल्ली हो जाती है, और दूसरा ये कि इदारों के ऊपर जो है वो एक दबाव भी आता है, और तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल जजमेंट लिखना है, तो वो भी डिटेल जजमेंट में भी इन चीज़ों का या इन मसाइल का जो है वो सुप्रीम कोर्ट अदराक कर सके। तो इसी वजह से आज की भी जो मेरी वीडियो है वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली में आने वाले मसाइल से मुतल्लिक है, लेकिन आज हमारा मेन मुद्दा यही होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल 2 फरवरी को इंशाअल्लाह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो हलफ लेंगे। हम उनसे इल्तिमास भी कर रहे हैं, दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि सर आप जो है वो इन 16,000 मुलाजमीन को के मुआशी कत्ल से तो आपने इनको बचाया है, लेकिन आपके फ़ैसले के बावजूद अभी तक इनके मसाइल जूँ के तू हैं। तो इसी वजह से ये तमाम 16,000 मुलाजमीन, उनकी फैमिलीज़ आपसे ये इल्तमास करती हैं कि आप जो है वो जो डिटेल जजमेंट है जिसमें आपने रीज़न्स लिखनी है या लिख चुके हैं, वो एज़ सुन एज़ जो है वो सुना दी जाए, यानी कि वो डिटेल जजमेंट्स रीज़न्स का जो फ़ैसला है वो जल्द से जल्द सुना दिया जाए, ताकि ये जो इदारे अपनी मनपसंद की तशरीहात कर रहे हैं और मुलाजमीन का मुआशी कत्ल के मज़ीद मुर्तकब हो रहे हैं, तो ये उनका इर्तिकाब जो है इसको रोका जाए। तो इसी वजह से तकरीबन तमाम मुलाजमीन कि सुप्रीम कोर्ट से इज्तमाई तौर के ऊपर जो दरख्वास्त है वो पहली तो यही है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल से कि सर आप जो है एज़ सून एज़ पॉसिबल ये जो डिटेल जजमेंट है ये दें, ताकि इदारे जो हैं वो मनपसंद की तशरीह करने से गुरेज करें, इज्तनाब बरतें, और सुप्रीम कोर्ट की इस डिटेल जजमेंट के रोशनी के अंदर उनको जो है वो बहाल किया जाए, क्योंकि जो इदारे बहाल कर रहे हैं वो अपने तौर के ऊपर अपनी मनपसंद की तशरीह कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे वक्तर फ़क्तर मैंने वीडियो बनाई और बताया कि कौन कौन सा इदारा किस किस तरीके से गलत इंटरप्रेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, लेकिन आज मैं आपको एक और अहम बात बताता हूँ कि इससे पहले इस इदारे का हमने नाम नहीं लिया, क्योंकि 3 से 4 मुलाजिम हैं, तकरीबन 4 से 5 शायद मुलाजिम बनते हैं पाकिस्तान स्टील मिल के, जो 2010 के एक्ट के तहत बहाल हुए थे, और फिर ये 17 अगस्त का जो जस्टिस मुशीर आलम वाला फ़ैसला है उससे ये लोग मुतासर हुए। अब दोबारा 17 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फ़ैसले से ये बहाल हुए। ताहम इनकी बहाली के यानी कि कल परसों ही इनकी जो रीइंस्टेटमेंट के लेटर जो है वो इशू हुए हैं, और ये रीइंस्टेटमेंट के लेटर पढ़ के ना मुझे तो मैं तो ख़ुद रैली में सख्ते में आ गया। तो वो बेचारे उन मुलाजमों के साथ क्या हुआ होगा जिनको पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में बहाल करने जा रही है। यार इतना भूंडा लेटर, खुदा कसम कि वो ये मान रहे हैं कि हम आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में जो है वो बहाल कर रहे हैं, ताहम साथ ही ये कहा कि आपकी जो ये 4-5 महीने या 6 महीने हैं इसकी कोई आपको तनख्वाह नहीं अदा की जाएगी क्योंकि हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में
ایز سچ ایسی کوئی بات نہیں ڈیوز دینے کی، تو 5-6 مہینے کی وہ کہتے ہیں کہ تنخواہیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں دی جائیں گی، اور یہ آپ کی جو ہے وہ ہم لیوز کنسیڈر کر رہے ہیں ود آؤٹ پے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان سٹیل مل کے اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا، پھر یہیں پہ وہ بس نہیں کر رہے. چلو بھئی تنخواہیں نہ دو، کوئی نہیں، وہ تو بھئی جب ریٹن ججمنٹ آ جائے گا تو تنخواہیں تو ہم لے لیں گے. لیکن کیونکہ آلریڈی سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں کہا ہوا ہے کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری لیو کنسیڈر کر کے ان کو پے دی جائیں. دیکھیں وہ جسٹس منصور علی شاہ والا بھی نوٹ آپ کے سامنے ہوگا، سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح طور کے اوپر تنخواہیں دینے کا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ یہ چیز نہیں مان رہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے مرضی کی انٹرپریٹیشن کرو، کیونکہ آپ کے پاس چھپنے کے لیے ابھی وقت ہے کہ آپ ڈیٹیل ججمنٹ کے پیچھے چھپ سکتے ہو، لیکن جب ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے گی تو پھر ہم آپ کو نہیں چھپنے دیں گے. یہ تو آپ 2 نمبری کر رہے ہو، سامنے کر رہے ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کر رہے ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے وقت کر رہے ہو. اٹس اوکے، ریٹن ججمنٹ کے بعد ہم دیکھ لیں گے. لیکن آگے وہ ظلم کیا کر رہے ہیں، جو اصل ظلم ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ اصل ظلم یہ ہے کہ یہ ملازم سٹیل مل کے جب 2010 کے ایکٹ کے تحت بحال ہوئے تو ان کو کمپنسیشن دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اب جو ہائی رینک افسر تھے ان کو زیادہ تھی، جو لوور سٹاف کے تھے ان کو یعنی کہ 10 لاکھ 16 لاکھ 7 لاکھ سم تھنگ، اس طریقے سے ہر ایک ملازم کا اپنا انڈیویجول وہ بنتا ہے. تو اب یہ سٹیل مل والوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جو ہم نے 16 لاکھ کی کمپنسیشن دی تھی یا 7 لاکھ کی کمپنسیشن دی تھی یا 10 لاکھ کی جو کمپنسیشن دی تھی، وہ کمپنسیشن آپ نے ہمیں واپس کرنی ہے. یعنی کہ یہ ظلم بھی کر دیا ہے کہ وہ 16 لاکھ ہم آپ کو جو ہے وہ بحال تو کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں 16 لاکھ جو ہے وہ واپس کرنا ہے. جو 2010 میں جب آپ کی بحالی ہوئی تھی اس ٹائم جب آپ کو 16 لاکھ یا 10 لاکھ یا 7 لاکھ جس کو کمپنسیشن کے طور پہ ادا کیے گئے تھے، وہ جو آپ کو ملے، وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ ہمیں واپس کرنے ہیں. یار یہ کہاں سے چیز لے کے آ گئے ہیں پاکستان سٹیل مل والے؟ آلریڈی دیکھیں جی، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سٹیل مل خسارے میں کیوں ہے. اتنے رچ دماغ جب پاکستان سٹیل مل میں بیٹھے ہوں تو پاکستان سٹیل مل نے خسارے میں تو جانا ہی جانا ہے نا. جس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ جن سے نہیں پڑھا جا رہا، تو وہ جب انٹرنیشنل آرڈر آتے ہوں گے، جب کوئی اور چیزیں ہوں گے تو وہ کیا کرتے ہوں گے؟ یہی خاک ہی چھانتے ہوں گے. اور مجھے پتہ ہے کہ سٹیل مل کی انتظامیہ کیا ہے اور کیسی ہے. تو ایسے نااہل لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر اداروں کا اسی طریقے سے بیڑا غرق ہوتا ہے جیسے پاکستان سٹیل مل کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ. وہ ججمنٹ مشیر عالم والا ججمنٹ ہے نا. یہ اب جب ان کو یہ پتہ ہے کہ مشیر عالم والا ججمنٹ انڈو ہو گیا، جس میں تھا کہ آپ نے پیسے یا مراد جو لی ہیں وہ واپس کرنی ہے، تو وہ جب ججمنٹ ہی ختم ہو گیا، سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا، تو یہ 16 لاکھ آپ کیوں کہ ملازمین کو کہہ رہے ہیں؟ اب وہ بیچارہ ملازم جو ہے اٹمین کہ اس کے پاس کہاں سے 16 لاکھ ہوگا یا 7 لاکھ ہوگا کہ وہ آپ کو دے اور پھر وہ بحالی لے؟ یا پھر یہی ہے کہ آپ اسے بحال کر کے آپ بیگار کیمپ بنانا چاہتے ہو کہ وہ ساری زندگی وہ 16 لاکھ جو ہے وہ ادارے کا اتارتا رہے اور کام کرتا رہے؟ واٹ اے نان سینس یار. یہ پاکستان سٹیل مل کا حال ہے یار. کہنے کو نام پاکستان لگا ہوا ہے. وہ یار تو یہ کہ لوہار بھی ایسا نہیں کرتے، ان کو بھی عقل اور وہ ہوتا ہے یار. اتنے آپ نہلے پہ دہلے ہو. آج ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان سٹیل مل خسارے میں کیوں ہے. ایسے جب ناقص مائنڈ کے لوگ بیٹھے ہوں گے تو یہی ہوشر ہوگا نا پھر اداروں میں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے. دیکھیں ہر جگہ پہ نا پاکستان کا ایک المیہ ہے کہ ہر موزوں جگہ پہ، ہر فٹ جگہ پہ نا انفٹ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے تو پاکستان ترقی نہیں کر رہا. جیسے ایس ایس جی سی ایک بہترین ادارہ ہے پاکستان کا، لیکن عمران منیار جیسے جو ہے وہ گھٹیا ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دوری شریعت کے لوگ جو ریاست پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں. اسی طریقے سے آپ فیڈرل لینڈ کمیشن میں چلے جائیں، اچھا وہاں پہ
وہ راجہ اعجاز جیسا اور بابر یعقوب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بابر یعقوب فیڈرل لینڈ کمیشن جو ہے، اب بابر یعقوب کی اپنی اپوائنٹمنٹ غیر قانونی ہے اور وہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے بھائی۔ مجھے آئیڈیا ہے کہ بابر یعقوب کا اپنا کیس، وہ خود ایک ریٹائرڈ سیکٹری ہے، اور ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو، مطلب ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو جو ہے وہ کس طریقے سے اس ادارے پہ بٹھا دیا گیا ہے، کیونکہ وہ صادق سنجرانی سے اس نے سفارش کرا کے بیٹھ گیا، یہی بات ہے۔ اور اس کی اپوائنٹمنٹ تو ویسے بھی جو ہے وہ چیلنج ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور ویسے یہ جو فیڈرل لینڈ کمیشن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اس میں سے بھی 3 سے 4 امپلائیز ہیں جن کو راجہ اعجاز جیسا سیکٹری بیٹھا ہوا ہے جو اپنی من پسند تشریح کر رہا ہے، جس طریقے سے یہ پاکستان سٹیل مل والوں نے کی وہ ان کو بحال نہیں کر رہا، اور پھر بابر یعقوب خود جو چیئرمین ہے فیڈرل لینڈ کمیشن کا، وہ خود غیر قانونی اس کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ اس سے پہلے اس ادارے کے اندر جو اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی یا جو بندہ وہ ہوتا تھا وہ الیکٹڈ لوگ ہوتے تھے، کوئی ایم این اے وغیرہ یا کوئی منسٹر کے انڈر ہوتے تھے۔ تو اب یہ بابر یعقوب نے، اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کا کیا پیچھے کرائٹیریا ہے کہ کہاں سے اس نے سفارش کرائی اور کیوں سفارش کرائی، کیوں اس کی سی وی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی، تو وہ پھر یہاں پہ فیڈرل لینڈ کمیشن کے اندر بٹھا دیا گیا۔ اب جب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اس کا معاملہ بھی بابر یعقوب کی، فیڈرل لینڈ کمیشن کا جو چیئرمین ہے بابر یعقوب، اس کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آلریڈی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ ایک غیر موضوع بندہ، ایک جو اس اہل نہیں ہے، جو اس قابل نہیں ہے، اور ایک ریٹائرڈ بندہ، ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو پھر کیسے اس ادارے میں جو ایک چاروں صوبوں کو یا وفاق کا ایک ادارہ ہے اس کے اندر کیسے اپوائنٹ کر دیا گیا۔ اور یہی پاکستان سٹیل مل والوں کے ساتھ ہوا۔ آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان سٹیل مل کا سربراہ کون ہے اور کس طریقے سے اس کو بنایا گیا، سب کو پتہ ہے۔ یہی عمران منیار والی مثال آپ دیکھ لیں۔ تو یہی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا، یہ جو بیچارے ملازمین بحال ہوئے ہیں نا، ان میں جو مسائل آ رہے ہیں نا، وہ وجہ اصل یہی ہے کہ ان کے اوپر کے جو ہیڈ ہے، جو سربراہ ہے، جو اداروں کو یا جو کارپوریشنز کو، جو محکموں کو چلا رہے ہیں نا، وہ لوگ موضوع نہیں ہیں، اور یہی پاکستان کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں، شاید کسی نے ایک یو ایس ایس آر سوویت یونین آپ نے سنا ہوگا۔ سوویت یونین بہت بڑی ایک ملٹری مائٹ تھا، ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک امپائر تھی، اور جس کا طوطی بولتا تھا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کا انہدام ہوا، جب وہ ٹوٹی تو کیسے ٹوٹی، شکست و ریخت کا شکار ہوئی، تو اس کے جو سابق یعنی کہ سیکرٹری جنرل بھی تھے جو کمیونسٹ پارٹی تھی، اور یو ایس ایس آر کے شاید سربراہ بھی تھے اس ٹائم، گورباچوف شاید تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، ایک دم بھئی اتنی بڑی سٹیٹ کیسے ختم ہوئی، کیا ہوا؟ اس نے کہا یار کچھ زیادہ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک کام کیا کہ ہر میں نے فٹ جگہ پہ انفٹ بندہ بٹھایا، ہر موضوع جگہ پہ غیر موضوع بندہ بٹھایا، تو پوری کی پوری ریاست جو ہے اس کا بخیا ادھڑ گیا نا۔ اور یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بھی بے ہے نہیں، کیوں نہیں پاکستان ترقی کر رہا کہ ہر موضوع، ہر فٹ جگہ پہ انفٹ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر یہی مسائل ہوتے ہیں۔ تو خیر اب واپس آتے ہیں ملازمین کے اس پہ، تو یہ مسائل ہے۔ اچھا، یہ بہت سارے ایسے محکمے ہیں جس میں چند، کسی میں 5 لوگ ہیں، کسی میں 7 ہیں، کسی میں 10 ہے، کسی میں 12 13، تو ان کے جو مسائل ہیں نا، وہ بیچاروں کے ابھی کے جو کہ توں ہی ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی نہیں سن رہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ باقی جو ادارے ہیں اس میں یونینز بھی ہیں، اچھا ان کے امپلائیز بھی زیادہ ہیں، تو ان کی بات کسی نہ کسی طریقے سے، اور ہم بھی وہ دیکھتے ہیں کہ جو اکثریت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ ہم فوکس رکھتے ہیں۔ یہ جو بیچارے اقلیت میں ہوتے ہیں تو ان کے معاملات جو ہیں یوں ہی جو ہے وہ دب جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج میں نے کہا کہ پہلے ہم یہ معاملات دیکھتے ہیں، جیسے سٹیل مل والے نے
کیا، کتنا یار بھونڈا کام ہے نا کہ آپ نے وہ 2010 میں جو ان کو کمپنسیشن ایکٹ 2010 آیا، ان کی بحالی ہوئی، تو جو کمپنسیشن ملی اب وہ کمپنسیشن بھی مانگ رہے ہیں۔ یار کس قاعدہ اور قانون کے تحت آپ یہ میں نے وہ لیٹر دیکھا، اس میں آپ مینشن کرتے کہ سپریم کورٹ کے فلاں حکم کی روشنی میں، وہ تو آپ نے مینشن نہیں کیا، سمپل لکھ دیا کہ آپ جو کمپنسیشن تھے۔ اب وہ بیچارہ ملازم جو ہے وہ 7 لاکھ کہاں سے آپ کو ادا کرے یا 16 لاکھ کہاں سے آپ کو ادا کرے، اور کس قاعدے اور قانون کے تحت آپ ان سے کمپنسیشن مانگ رہے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اور بھی ادارے ہیں جن کے مسائل چل رہے ہیں، وہ اسٹیٹ لائف والے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پہ میں ایک اور بات جو ہے کلیکٹیولی تقریباً 500 ملازم ہے، مجھے بار بار فون آتا ہے کہ طیب بھائی آپ ہمارا بات کرو، یعنی کہ یہ نیشنل اسمبلی کے اندر 5 سے 7 لوگ ہیں جو ریویو بورڈ کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو بحال نہیں کر رہے۔ اوورال تقریباً 500 ملازم ہے ریویو بورڈ کے جو زمرے میں آتا ہے۔ اب قومی اسمبلی والوں کو تو چاہیے نا یار، آپ کو کون روکتا ہے؟ کیا آپ سے بھی، آپ تو قانون ڈرافٹ کرتے ہو، لیجسلیشن کرتے ہو، آپ کو تو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی، اور پھر آپ جیسے لوگ بھی کیا اگر انڈرسٹینڈ نہیں کر پاؤ گے تو پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو قانون سازی ہے وہ پھر کیسی ہو رہی ہے۔ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا یہ قومی اسمبلی والے نہیں پڑھ سکتے؟ تھوڑے سے ملازم، 5-7 ملازم ہیں بیچارے قومی اسمبلی کے، وہ سفر کر رہے ہیں، کیا جی وہ ریویو بورڈ میں آتے ہیں۔ اور بابا ریویو بورڈ میں تو ایک عام سی چیز ہے، ایک واضح سی چیز ہے کہ ریویو بورڈ کے اندر جب 2010 یا 2009 اور 2010 کی بات ہے، جسٹس میر اظہار خان کھوسو کی سربراہی میں جب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں یہ ریویو بورڈ تھا تو یہ کام کر رہا تھا، تو اس نے اس ٹائم یہ ایک قسم کی کورٹ تھی، کورٹ آف لا ہے ریویو بورڈ بھی، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ریویو بورڈ بھی کورٹ آف لا ہے، اور اس کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ان سیکٹریز کو نہیں پتا، ان لوگوں کو نہیں پتا جو اب بحال نہیں کر رہے ریویو بورڈ والوں کو، ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے تمام کو نوٹسز جاری کیے۔ یعنی کہ جیسے او پی ایف والوں کا بھی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، او پی ایف کے بھی ملازمین ہیں، ان بیچاروں کو بحال نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال کیا وہ جو آپ کو حقیقی مثال دے رہا ہوں، فیڈرل لینڈ کمیشن کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس میں 3 سے 4 امپلائیز ہیں ریویو بورڈ میں جو آتے ہیں، وہ اوورال تو 500 ہے نا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کسی کے اوپر ابسینس آف ڈیوٹی کا میٹر تھا، کسی کے اوپر جو ہے وہ شاید پور پرفارمنس کا ہوگا، یا اس ٹائپ کے جو بھی ایشوز تھے، یا جو بھی ان کے اوپر چارج فریم کیا گیا تھا، کیونکہ پولیٹیکل ریونج کے طور کے اوپر ان ملازمین کو جو ہے وہ نوکریوں سے نکالا گیا۔ تو جب ان ملازمین کو نوکریوں سے نکالا گیا تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پہ کوئی نہ کوئی چارج فریم کر کے ایک ریزن بنائی گئی تھی۔ اب کسی کے اوپر ابسینس آف ڈیوٹی ڈال دی گئی، کسی کے اوپر پور پرفارمنس ڈال دی گئی، کسی کے اوپر کیا، کسی کے اوپر کیا۔ تو پھر جب 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ان کو بحال کر رہی تھی تو اس ٹائم یہ ایک ریویو بورڈ بنا تھا جن کے اوپر یہ چارج فریم کیے گئے تھے، تو انہوں نے جا کے ریویو بورڈ سے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ہی ریویو بورڈ تھا نا، تو انہوں نے جا کے وہاں سے رجوع کیا، تو ریویو بورڈ نے جو ہے وہ متعلقہ جو محکمے تھے ان کے سیکٹریز کو، ان کے ارباب اختیار کو نوٹسز بھیجے، وہ آئے، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا، جو برطرف ملازمین تھے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا، اور پھر وہاں پہ باقاعدہ سماعتیں ہوئیں، نوٹسز ہوتے ہیں، تاریخیں ڈلتی رہیں، وہ باقاعدہ جیسے کورٹ آف لا کام کرتا ہے، ریویو بورڈ ویسے کام کرتا رہا۔ ایٹ دی اینڈ پھر جا کے ریویو بورڈ نے جو ہے ہر ایک 500 ملازم تھا تو اس کا ہر ایک کا انڈیویجول کیس اس نے سنا، اور انہوں نے جو ہے وہ جو اعتراضات تھے، جو ان کے اوپر چارج فریم تھا، ان کو ختم کر کے ان کی بحالی کے احکامات دیے۔ تو 2009 اور 2010 میں ریویو بورڈ نے تقریباً 500 کا لگ بھگ ایک فگر بنتا ہے، مختلف محکموں میں سے تھے، کوئی فیڈرل لینڈ کمیشن سے تھا، کوئی جو ہے وہ سول ایویشن سے تھا، اور ایس ایس جی سی سے لوگ تھے، اور کچھ لوگ جو ہے یہ نیشنل اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں یہاں سے تھے، تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ بحال ہو گئے، ٹھیک ہے۔
اب یہ لوگ بحال ہوئے تو اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت بھی یہ لوگ بحال ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی آخری جو لائنیں ہیں جس کے یہ ریزرو بنائی جاتی ہے کہ جو مس کنڈکٹ میں نکالے گئے، جو اس میں ابسینس آف ڈیوٹی پہ نکالے گئے، یا جو کرپشن وغیرہ پہ نکالے گئے، یا جو میڈیکل گراؤنڈ پہ نکالے گئے، وہ بحال نہیں ہوں گے یہ تک۔ لیکن آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ اگر ان کے اوپر یہ جو الزامات تھے یا یہ جو چیزیں تھیں، اگر یہ کسی کورٹ آف لا نے جو ہے ان کی یہ چیزیں ختم کر دی تو پھر تو یہ بحال تصور ہوں گے۔ یہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ کہہ رہا ہے، 17 دسمبر کا فیصلہ کہہ رہا ہے، تو یہ ایک واضح فیصلہ ہے یار، یہ واضح فیصلہ کیا نہیں پڑھا جا رہا۔ افسوس کی بات ہے، سمپل بات جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ان ملازمین کو جو ہے وہ ایک فٹ بال کی طرح جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، کبھی وہ ادھر سے کک لگا کے ان کو وہاں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ والے ان کو کک لگا کے ادھر پھینک دیے جاتے ہیں۔ یہ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ریویو بورڈ والوں کو ہم نہیں وہ کرتے، تو یہ ریویو بورڈ والے، اب وہ جو سیکٹری ریویو بورڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ بظاہر تو جو ہے یہ کمپلائنس کمیٹی کا ہیڈ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بندہ کیا کمپلائنس کرے گا یار، جو اپنے ریویو بورڈ کے فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا، وہ کیا، یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ کیا کمپلائنس دے گا؟ مجھے تو اب ان 16,000 ملازمین میں سے بہت سے کہ جو فیوچر ہے وہ تو ڈارک نظر آ رہا ہے، صرف ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے۔ تو اسی وجہ سے ہماری سپریم کورٹ سے التماس ہے، سپریم کورٹ سے درخواست ہے، اور ان تمام ملازمین کی جانب سے میں یہ درخواست کر رہا ہوں، اور ان کی فیملیز کی جانب سے میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ان کے مسائل کا ادراک کریں۔ دیکھیں یہ معاملہ بگڑا کہاں سے؟ آپ کی سپریم کورٹ سے ہی بگڑا نا، یہ جسٹس مشیر عالم کے ججمنٹ سے ہی بگڑا نا۔ اگر وہ ان کا سٹیٹس یہی رہنے دیتے، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جاتا، تو آج نہ ہی ان کی تنخواہیں رکی ہوتی، نہ آپ ان مسائل میں پڑے ہوتے، اور یہ سارا کچھ ویسے کا ویسا چل رہا ہوتا، اور پھر آپ بھی چیزوں کو انڈو کرنے کی بجائے آپ نے 184(3) کی جوریسڈکشن لگا دی، اب وہ ججمنٹ اڑا دیتے، چلو بھی آپ نے نہیں اڑائی، مصلحت کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے، اب آپ جلد فیصلہ تو دے دو، اور ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ اب یہ ججز کو دیکھنا چاہیے، حقیقت میں دیکھیں سپریم کورٹ کا کیا کام ہے؟ انصاف دینا کام ہے نا، انصاف کرنا کام ہے، عدل کرنا کام ہے، تو آپ انصاف کرو، عدل کرو، اور جلد کرو، انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے یہ ملازمین ابھی تک ان کے مسائل کم نہیں ہوئے، یہ ابھی تک سفر کر رہے ہیں، اور یہ بار بار جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور مجھ سے تو تقریباً دن میں کئی مرتبہ جو ان برطرف ملازمین کی جانب سے، یا ان کے اہل خانہ کی جانب سے، یا ان کی جان پہچان والے لوگوں کی جانب سے مجھ سے جو سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ طیب بھائی آپ یہ بتائیں کہ ہمارا جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ کب آئے گا؟ اور میں کہتا ہوں بابا مجھے نہیں پتا، سپریم کورٹ نے دینا، کہتے نہیں ہمیں کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ، کوئی ٹائم فریم ہم نہیں دے سکتے۔ اب جسٹس بندیال صاحب نے لکھنا ہے تو بندیال صاحب کی اپنی مصروفیت ہیں، وہ ہر بندہ سمجھتا ہے۔ دیکھیں اب وہ چیف جسٹس بننے لگے ہیں، 2 فروری کو انہوں نے حلف لینا ہے، ٹھیک ہے، اب بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں آپ کو، اچھا پھر جب ایک ڈیوٹی شفٹ مطلب ہوتی ہے نا، ایک بندہ سربراہ بنتا ہے ادارے کا، تو بہت ساری چیزیں اس کو شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، رسپانسبلٹیز اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اب وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ان چیزوں میں ہیں کہ اب سپریم کورٹ میں ایک پورا کا پورا ایک شفٹ ہونے لگا ہے کہ بندیال صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس بننے کو ہے، تو پوری کی پوری جو ایک ادارے کی ذمہ داریاں ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں بھی ہیں، جوڈیشل ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں بھی وہ جسٹس بندیال صاحب کے سر پہ آنے لگی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ شاید ان چیزوں میں جو ہے وہ مصروف ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ تو نہیں ہے نا وہ ڈیلی انہوں نے کیسز بھی سننے ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائیں اور ججمنٹ لکھنے، وہ ججز کو اپنا ایک ان کا اپنا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، ان کے پاس اپنا ایک وہ ہوتا ہے، وہ جب ان کو سہولت ہوگی
تو وہ لکھیں گے، لیکن ہم ان سے یہی گزارش کر سکتے ہیں، یہ التماس کر سکتے ہیں، ٹائم ہم بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہی ججز نے ٹائم دیا اور نہ ہی سپریم کورٹ نے کوئی ٹائم دیا، لیکن وہ جب ان کو ایزی ہوگا، جب ان کو سہولت ہوگی، تب بھی وہ کچھ جو ہے اس حوالے سے جاری کر سکتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے جب انہوں نے ججمنٹ جاری کرنا ہوگا تو وہ جو کاز لسٹ ہوتی ہے تو کاز لسٹ میں جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ فلاں دن جو ہے یہ فلاں کیس یا فلاں فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا یا جس کی ریٹن ججمنٹ ہے وہ جاری کی جائے گی، تو وہ جاری کر دی جاتی ہے، یا پھر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے اور نوٹسز بھی جاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جب ہونا ہوگا تو 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے غالباً پتہ چل جاتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کب ججمنٹ دینے لگی ہے۔ تو اس حوالے سے جب بھی ہمیں کوئی خبر ملے گی تو ہم آپ تک پہنچائیں گے، لیکن ہم سپریم کورٹ کے ججز سے یہی کہتے ہیں کہ سر آپ نے مفاد عامہ کے تحت، بنیادی انسانی حقوق کے تحت ان ملازمین کو بحال کیا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ ملازم ابھی تک صحیح معنوں میں بحال نہیں ہوئے، جو بحال ہو چکے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملی، اور اب تو یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ تنخواہیں ملنا تو دور، الٹا پیسے بھی لے رہے ہیں ان سے ادارے والے۔ جی، یہ میں پاکستان سٹیل مل کی جو میں نے بات کی کہ وہ جو 2010 میں انہوں نے کہا جو آپ کو کمپنسیشن ملی تھی وہ جمع کراؤ، اب وہ کس کھاتے میں بھائی؟ اب یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو اب سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے، ڈیٹیل ججمنٹ میں ان ساری چیزوں کو طے کرے، اور یہ جو ادارے اس طریقے سے اپنے من پسند کی تشریح کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی اقدام ہونا چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں اپنے ان ملازمین کو۔ اب یہ جو سٹیل مل کے بیچارے 5 ملازم یا 4 ملازم بحال ہوئے ہیں، تو وہ ان کی کیا کیفیت ہوگی کہ اب ایک ملازم کو کہا جائے کہ آپ بحال تو ہے لیکن آپ نے پہلے 16 لاکھ روپیہ جمع کرانا ہے، تو ملازم کہاں ٹھہرا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں، بہرحال سپریم کورٹ کو بھی ان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں تھیں جو میں نے کہا آپ تک پہنچاؤں فالو اپ کی صورت میں، اور باقی بھی بہت سارے ایشوز ہیں تو ایک ہی ویڈیو میں بندہ کور اپ نہیں کر سکتا، تو بہرحال جڑے رہیے، ہم وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لے کے چلتے رہیں گے۔ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔